बाबू जी नमस्ते। नमस्ते। बाबू जी आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में पेरेंट्स और बच्चे भी ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि शादी के बाद या शादी से पहले बच्चे जब अडल्ट एज में आ जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग पावर किसको लेनी चाहिए? क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी तो पेरेंट्स बच्चों को दे देते हैं कंडीशंस के ऊपर, बट डिसीजन की पावर किसके पास होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अब ऐसे नज़र आता है कि हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में एंटर होते जा रहे हैं और ये इतना आसान नहीं है। जहाँ तक मैं फ़ॉरेन देखता हूँ, वहाँ माँ बाप जो हैं बच्चों को तकरीबन 18 साल की उम्र में या उससे वो या तो इंडिपेंडेंट छोड़ देती है और वो अपनी ज़िंदगी खुद सेटल करती हैं जैसे होती है। कोई मदद कर दे तो और बात है, बट जनरली वो माँ बाप के साथ नहीं रहती। जो इंडिया का है वो एक कल्चर ऐसी बन गई है, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ बाप उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो वही कंट्रोल कंटिन्यू करते हैं। उनका अपना एटीट्यूड चेंज नहीं होता कि लड़के अब बड़े हो गए हैं, अब हम उनको फ्रीडम दें अपने डिसीजन लेने की। अब डिसीजन लेने के लिए वो कई चीज़ें आ जाती हैं। एक ये आ जाती है कि माँ बाप जो हैं उन्होंने अपना स्टेटस या अपनी पोजीशन इतनी बना रखी है कि वो कंट्रोल करने के आदी बन गए हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि जहाँ वो काम करते हैं, बड़ी पोजीशन में हैं, मालिक हैं, आईएएस हैं, ये है वो है, उसमें भी उनकी तकरीबन जो पावर जो है वो हर वक्त जा कर के डोमिनेटिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। जब वो कंट्रोलिंग पावर है तो जब वो घर में आते हैं, बच्चों से डील करते हैं, तो उनका वही एटीट्यूड तकरीबन रह जाता है। अब इसको ये है, और मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाए, अडल्ट हो जाए, उनको डिसीजन टेकिंग पावर उन्हीं को देनी चाहिए। अगर नहीं देती, कल को माँ बाप जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, उस वक्त जिस वक्त वो बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जो हैं उनको डिसीजन लेने की पोजीशन रहती नहीं है। जब पोजीशन लेने नहीं रहती तो वैक्यूम खड़ा हो जाता है। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि उनके अपने जो फैमिली डीलिंग्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद उनके अपने जो बच्चे होते हैं, बच्चे हो गए, शादियाँ हो गई, फिर उनको डिसीजन फिर लेना फिर मुश्किल हो, बिकॉज उनको डिसीजन लेने की पावर दी नहीं गई। हर वक्त वो माँ बाप से सलाह लेंगे, हर चीज़ के लिए माँ बाप से सलाह लेंगे। इसलिए जा कर के नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे अडल्ट होते हैं, माँ बाप को आहिस्ता आहिस्ता उनको फ्रीडम चॉइस देना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। जैसे फॉर क्या वो एजुकेशन लेना चाहती है, कोई एजुकेशन करना चाहता है, माँ बाप चाहते हैं ये जा कर के सर्विस में जाए, और उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है सर्विस के लिए, वो तो स्पोर्ट्स करना चाहता है। तो माँ बाप जिद करेंगे नहीं इसको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो उसका एप्टीट्यूड है अगर वो उसमें जाएगा तो जनरली ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेगा बनस्बत उसके। दूसरा ये है कि माँ बाप और क्या उन्होंने अपना बिजनेस बड़ा बढ़ा दिया है और उनको जाके कहते हैं कि अब मेरा लड़का ही आएगा, वही आगे टेक ओवर करेगा, और लड़के का वो एप्टीट्यूड है नहीं। जब लड़के का वो एप्टीट्यूड नहीं है, वो उसको फोर्स करते हैं करने के लिए, करता तो रहेगा लेकिन इतनी प्रोग्रेस नहीं दे पाएगा जितनी कि उसका बिजनेस है और ये जितना करना चाहता है।
پھر اگر اسی بزنس میں آتا ہے جس میں ماں باپ کر رہے ہیں، اس میں ہمیشہ جو باپ ہے وہ تقریباً اپنی کنٹرولنگ پاور رکھتا ہے، چاہے وہ فائنانس میں رکھے چاہے کون کا اس میں رکھے، وہ ہر وقت جا کر کے ٹوکتا رہے گا کچھ نہ کوئی، یہ ٹھیک نہیں کیا، وہ غلط کر دیا، فلانا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو اس قسم کی ساری چیزیں آتی ہیں، یہاں تک اس کو بولتے ہیں ووکیشن، کیا جاب اس نے کرنا چاہیے، کیا پڑھائی کرنی چاہیے، تو انسسٹنس نہیں ہونی چاہیے، کنسلٹیشن ہونی چاہیے۔ کنسلٹیشن لینے کے بعد بچے کو اس ڈائریکشن میں مدد کرنی چاہیے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ساری چیز بتا کر کے کہ اگر ایسا کرنا چاہتے ہو، اس کے آگے ایوینیوز ہیں یا نہیں ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس میں کتنی جا کر کے انویسٹمنٹ یا جتنے جا کے کتنے ریسورسز دینے پڑیں گے، وہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے پھر ڈیسیجن ہونا ہے۔ اوکے، ڈیسیجن لڑکے کو کنوینس کر کے یا لڑکی کو کنوینس کر کے ان کا ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ ان کا فرض ہے کہ انہوں نے گائیڈ کیا، سجیسٹ کیا، سب کچھ کیا، اس کے مطابق ہی فرض کیا۔ لڑکا یا لڑکی ان کے مینز نہیں ہے، لڑکا لڑکی کہتے ہیں جب ہمیں تو جا کر کے فارن میں پڑھنا ہے، اب فارن میں پڑھنے کے لیے تو پیسے چاہیے، تو اس لیے ماں باپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ محنت کرو، آپ فرسٹ آ جاؤ گے، آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا، آپ کی جا کر کے جب کرنا ہے فارن جا کے پڑھنا ہے تو کسی اچھے کالج میں جا کے پڑھو گے، اچھے کالج میں تبھی جا کے پڑھو گے اچھے نمبر ہوں گے۔ تو انہوں نے ان کو موٹیویٹ کر دیا، ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ کر دیا کہ ہاں جی کچھ تو ہم مدد کر دیں گے، کچھ تو اپنی مدد خود کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ٹیوشن کر لے، تیرا جا کے اس کے اندر ایجوکیشن بھی بڑھتی جائے گی، پلس اس کے بعد کچھ انکم بھی آتی جائے گی۔ تو اس طریقے سے جا کر کے جب اس کو جو بھی ہے ماں باپ کی کنسلٹیشن، گائیڈنس اور جو ان کی ہے اس میں موٹیویشن دینی ہے، ان کو نگیٹ نہیں کرنا۔ اب آ جاتا ہے فرق کیا، انہوں نے میرج کرنی ہے، جس میں میرج کا سوال آتا ہے، کہتا ہے تو یہ ہے، اب میرج میں ہندو سسٹم میں 2-3 کوشچن آتے ہیں۔ ایک کوشچن کافی حد تک ہندوؤں میں جس کو کہتے ہیں جنم پتری کنڈلی، دوسرے ہے ماں باپ۔ جو ساری کمیونٹیز ہیں جنرلی ماں باپ کا رول ہر ایک میں رہتا ہے، جو کنڈلی کا ہے یہ ہے صرف ہندوؤں میں رہتا ہے، باقیوں میں کمیونٹیز میں نہیں ہے، اس لیے ان کے آدھے پرابلم ہیں بنسبت ہندوؤں کے۔ اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ کہتے ہیں میرج از آف دی ٹو اپوزٹ جینڈرس۔ جب کسی نے اکٹھے رہنا ہے تو چوائس تو ان کا ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ جو ہے مجھے چاہیے کیا، میری کمیاں کیا ہے، میری اچھائیاں کیا ہے، اور مجھے کس قسم کا پارٹنر چاہیے۔ ماں باپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے 2 ڈرابیک ہیں۔ ایک تو ماں باپ جو ڈیسیجن لیں گے وہ لیں گے اپنی ایکسپیرئنس کے مطابق، اپنی جنریشن کے مطابق۔ اپنی جنریشن جو ان کی تھی اوبیڈینٹ تھی، لڑکی آتی تھی اوبیڈینٹ ہوتی تھی۔ آج کا ٹائم جو چینج ہو گیا ہے، نو دے آر آسکنگ فار ایکویلٹی، وہ پڑھ گئی ہیں، پڑھی لکھی ہو گئے ہیں، کام کرتی ہیں، تو اس لیے حالات چینج ہو گئے ہیں۔ ماں باپ اس چیز کے حساب سے چینج نہیں ہوں گے، کیونکہ جیسے جیسے آدمی ریٹائر ہوتا ہے، اولڈ ہوتا ہے، تقریباً اس کی باہر کی آؤٹ ایکٹیویٹیز کمتی ہو جاتی ہیں، اس کی تھنکنگ جو ہے ساری اسی دائرے میں رہ جاتی ہے جو اس کو پچھلا ایکسپیرئنس ہے۔ اس لیے اٹ از پاسبل کہ اس کا جو بھی ایکسپیرئنس ہے وہ آج کی پریزنٹ
سرکمسٹانس کے مطابق وہ کمپیٹیبل نہ ہو، اور جنرلی نہیں ہوتا. اس لیے جا کے لڑکے لڑکی کو ان کا اپنا چوائس دینا چاہیے. اب آ جاتا ہے کوشچن آ جاتا ہے کہ لڑکے نے اگر لڑکی یا لڑکے نے ایک دوسرے کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں؟ ماں باپ نے تو اجازت دے دی. اب جب ماں باپ نے اجازت دی، انہوں نے سلیکٹ کرنی ہے، اڈالٹ بن کے کام کرتے ہیں یا نہیں، یہ لڑکی نہیں کرتی، تو اس وقت جا کے کیا سلیکٹ کرنا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پارٹنر. ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پارٹنر میں آپ اپنی کوالٹی دیکھتے جاتے ہو، کیا اچھائیاں کیا ہے. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو پارٹنر چاہیے جو آپ کی کوئی کمیاں ہیں ان کو وہ ٹالریٹ کرے اور وہ جا کے اس کو کمپنسیٹ کر سکے. جیسے فرض کہ آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھنڈی طبیعت کی ہوتی ہے، اس طرح سے جا کے آپ جس وقت وہ ڈیسائیڈ کر لو گے تو آپ صرف دو چار کئی چیزیں رہ جائیں گی جو سوچو گے کہ جب ہماری میٹنگ ہوگی کئی چیزیں اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں گے. لیکن یہ کئی چیزیں ہیں جو کہ بالکل چینج ہو نہیں سکتی. مجھے غصہ آتا ہے تو میرا جو پارٹنر ہونا چاہیے ٹھنڈی طبیعت کا ہونا چاہیے، ادروائز نہیں ہے. فرض کیا جا کر کہ میری فیملی نہیں الاؤ کرتی اور لڑکی کہتی ہے مجھے مائکرو یونٹ رہنا ہے، تو جا کر کے اس وقت پہلے جا کر کے یہ تھنکنگ ہوگی کہ میری تو یہ لمیٹیشن ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو جا کے رسپانسبلٹی اون کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اپنی فیملی بنانی ہے. اس کے تو کئی چیزیں آتی ہیں. تو آدمی کو اس کے بارے میں پہلے جا کے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ مجھے الٹیمیٹلی میری عادت کے مطابق یا میری رسپانسبلٹی کے مطابق مجھے کیا چاہیے. پھر آ جاتا ہے اس میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے جس کو کہتے ہیں صورت اینڈ سیرت. صورت کا مطلب ہے بیوٹی، آؤٹ سائڈ بیوٹی، فیشل بیوٹی. سیرت کا مطلب ہے کوالٹیز وقت کے، جو آپ کی ہیبٹس ہیں، جو آپ کا بولنا ہے، آپ کا چلنا ہے، آپ کا ورکنگ ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں، ٹالرنس ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ساری سیرت میں جاتی ہے. اب وہ صورت بیوٹی جو ہے وہ جنرلی دنیا کو دکھانے کے لیے، اور جو سیرت ہے، جو کوالٹیز ہیں، وہ ساری زندگی ساری ہر وقت ڈیلنگ میں، گھر میں باہر ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اب آ جاتا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا جا کے فرق، آپ بڑے ہینڈسم ہو، لڑکا کی بات کرتا ہوں بڑا ہینڈسم ہے اور لڑکی ڈارک اس کی ہے، تو میں یہ کہوں گا نارملی جس کو آپ کہتے ہیں بیٹش میں، مطلب تھوڑا بہت کمپرومائز ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری تھنکنگ ہے. زیادہ کمپرومائز کرو گے اور کیا، دنیا جو ہے وہ جا کے آپ کو گرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. ہر آدمی کوئی نہ کوئی کرٹیسزم کرتا رہے گا. اسی لیے جا کر کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں، انلیس کہ لڑکی میں اتنی سیرت کی کوالٹیز ہیں جہاں کہ آپ جا کے صورت جو ہے وہ بیوٹی کی کیئر نہیں کرتے، تو لوگ جا دو چار دفعہ بولیں گے، یہ کریں گے، اس کے بعد بند ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا اپنا چوائس ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں میں کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے ہینڈسم ہو تو ضروری ہینڈسم ہونی چاہیے. تو آپ کچھ کمپرومائز کوالٹیز میں کچھ کرو گے، کچھ کمپرومائز جا کر کے بیوٹی میں کرو گے. تو یہاں تک میرا یہ تھنکنگ ہے. پھر آ جاتا ہے جیسے جنم پتری ہے، جیسے یہ ہے، اس میں تو میں ٹوٹلی بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر آپ ان میں چلتے رہتے ہو تو لکیریں گنتے رہتے ہو،
پھر آپ کا لو کی جو ہے کٹھے آپ نے زندگی بتانی ہے تو وہ لکیروں سے چلے گی یا جا کے آپ کے اپنے پیار سے چلے گی؟ جب پیار سے چلنی ہے تو پھر میرے حساب میں یہ لکیریں شکیریں جو ہے کوئی میننگ نہیں رکھتی، لیکن ماں باپ اس کے اوپر ضد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دونوں چوائس مل جاتے ہیں، آپ کو لڑکی بھی پیار کے مطابق ملتی ہے اور آپ کی لکیریں بھی ملتی ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر دونوں میں چوائس آتا ہے کہ لڑکی تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کی جنم پتری نہیں مل رہی، دن میرا ویو یہ ہے کہ جنم پتری کی کیئر نہیں کرنی۔ اور فرض کیا ماں باپ ضد کرتے ہیں، تو اس کے اوپر لڑکے کا اپنا ڈیسیژن لینا ہے کہ اس نے جا کے ماں باپ کی ماننی ہے یا اپنی کرنی ہے۔ جو اپنی کرنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنم پتری جو ہے اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی۔ جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ آپ کا اپنا بیہیویئر ہے، کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں، کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیسے سپورٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے whether you believe in destiny or you believe in action، جو میں سمجھتا ہوں ایکشن پہلے ہے، ڈیسٹنی بعد میں ہے، اسی طرح سے میں یہی کہوں گا لو پہلے ہے اور جنم پتری بعد میں۔ یہ میری کلیئر تھنکنگ ہے۔ بٹ جو جنم پتری کو پہلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ اسی میں لگے رہتی ہے۔ تو اسی لیے اگر میرے ویوز ہیں تو میں تو آپ کو کلیئر بتا دیے کہ لو از فرسٹ، اور جنم پتری مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے اس کا بادر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنم پتری ایک قسمت کی طرح ہے۔ ایسے سمجھ لو کہ آپ جا کے قسمت اپنی بنا سکتے ہو، اپنی لکیریں بھی چینج کر سکتے ہو۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب آ جاتا ہے کہ کئی دفعہ ڈیسیژن اور ہوتے ہیں، جیسے فرض کیا ان کی شادی ہونی ہے، وہ لڑکی کو سلیکٹ کیا، وہ کرتے ہیں، ماں باپ انسسٹ کرتے ہیں نہیں جی اس سے نہیں، اس سے ہونی چاہیے، کیونکہ ماں باپ جنرلی اپنے ایکسپیرئنس کا دیکھیں گے، اپنے اسٹیٹس کی بات کریں گے۔ یہ اسٹیٹس ہماری جو ہے جو جہاں سوچ رہے ہو وہ اسٹیٹس ان کا ہمارا اسٹیٹس میچ ہی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اسٹیٹس نہ میچ کرے، لیکن جہاں تک کوالیفیکیشن، ایمبیشن اور ورکنگ ہے، اگر لڑکا دیکھتا ہے یا لڑکی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی پروگریس کی ہے، اگر انہوں نے پروگریس کی ہے، فرض ہے جیسے میں سمجھتا ہوں ٹاپر رہے ہیں، لڑکی ہے ٹاپر ہے یا لڑکا ہے ٹاپر ہے، اور لیکن اسٹیٹس فیملی کا نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ تو کہیں گے اسٹیٹس بھی ہونا چاہیے، تو میں اس کے اس یہ جاؤں گا کہ نہیں، جیسے کہا ہے لو ہے، ویسے جا کے اگر دونوں اگر اچھے کوالیفائڈ ہیں تو یہ اسٹیٹس تو بن ہی جائے گا۔ تو اس لیے جا کر کے وہاں پیرنٹس کا رول جو ہے میں کہوں گا کافی ڈیلیوٹیڈ ہونا چاہیے، ان کو امپوز نہیں کرنا چاہیے، ان کی نہ شادی میں، نہ ان کی تھنکنگ میں، نہ ان کی ورکنگ میں۔ اب آ جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے، اگر لڑکا فرض کیا یا لڑکی ڈیسیژن ٹیکنگ نہیں ہے تو اگلی زندگی کیسے چلائیں گے؟ اگلی زندگی چلانے کے لیے ان کو گھر لینا پڑے گا، ان کو جا کے بچے ہوں گے، ان کی پڑھائی ہے، جا کے گھر خریدیں گے یا رینٹ پہ رہیں گے، دفتر میں کئی پرابلمز آتے ہیں، رشتہ داریوں میں آتے ہیں، تو ہر جگہ ڈیسیژن کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ جب ڈیسیژن ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جیسے جا کے ماں بچے کو سوئمنگ کے لیے پول کے اندر چھوڑ دیتی ہے یا دریا کے اندر چھوڑ دیتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کہ ہاں جی یہ کیسے جا کے تیر رہا ہے، اور اس کو تیرنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کا رول آ جانا چاہیے کہ اب یہ ایڈلٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو تیرنا سکھائیں، اب ہم ان کو سکھائیں کہ زندگی میں ڈیسیژن کیسے لیے جاتے ہیں۔
آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا، اس میں فرض کیا وہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں رہا یا کوئی ڈیفیکلٹی ہے، تو آپ اگر چاہتے ہو ماں باپ سے کنسلٹ کرنا تو آ کے کہو جی یہ میں نے اس وجہ کر کے کیا، آپ کے اس میں کیا وچار ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اٹ از کالڈ کنسلٹیشن، ناٹ امپوزیشن. تو اس لیے ماں باپ جو ہیں ان کو فریڈم دینی چاہیے. کنسلٹیشن مانگیں تو کنسلٹیشن دینا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کوئی کام کریں، شروع میں ایمبیشنز ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی ایمبیشن کے مطابق پرسنالٹی بناتا ہے. کوئی بڑے بال رکھے گا، کوئی چھوٹے رکھے گا، کوئی داڑھی رکھے گا نہیں رکھے گا، کوئی فیشن کی چیزیں ڈالے گا، کوئی نہیں ڈالے گا. یہ جا کے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو ماں باپ فرض کے اگر جا کے نوکری کرتے رہے ہیں تو وہ تو کہیں گے سوٹڈ بوٹڈ ہونا چاہیے. تو یہ ہر آدمی اپنی پرسنالٹی خود بناتا ہے، اپنے ڈیسیجن اپنے حساب سے خود لیتا ہے کہ مجھے کیسے جینا ہے یا کیسے کرنا ہے. اور کئی جگہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. اب فرض کیا اس نے بزنس کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، اس میں اس نے پیسہ انویسٹ کیا، اس کو فیلئر ہوگی. اب پیسہ انویسٹ کیا، اس کو فیلئر ہوگی. اس کے دو آنسر ہیں. ایک آنسر ہے کہ ماں باپ اس کو جا کر کے ایکیوز کریں، اس کو فائر کریں، اس کو کہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا ایسے نہیں کرنا، تم نے کر لیا. دوسرا یہ ہے اگر جا کے ٹھوکر کھائے گا، کوئی اس کو نقصان ہوا ہے، اگر ان میں انٹیلیجنس ہے تو اس سے لرن کرے گا. لرن کرنے کا مطلب ہے اس میں دیکھے گا کہ میری کسی چیز کی کمی رہ گئی، کون سی میں نے ریزن تھی، کون سی میں نے یہ چیزیں انیلائز کی، اس وجہ مجھے یہ دھکا لگا. اس سے جا کر کے اس کی پروگریس زیادہ ہوگی بنسبت ماں باپ کے یہ کہنے کی کہ ہاں جی تمہیں ایسے کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ماں باپ جیسے بچہ اڈلٹ ہوتا ہے، ماں باپ اپنی جو کنٹرولنگ پاور ہے اس کو ریڈیوس کرتے جائیں اور بچے کو زیادہ لبرٹی دیتے جائیں تاکہ وہ ڈیسیجن لینے کی قابل بنے. یہ دونوں اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی بیٹر چلا پائے. ٹھیک ہے.